वालेकुम, मैं हूं अलीना आशिकी। 12 रोजा ईरान इसराइल जंग के बाद कतर की सालसी से जंग बंदी का ऐलान तो हुआ है, मगर हालिया सूरत हाल अब भी कशीदा है। वाशिंगटन खित्ते में बहरी बेड़े मजीद करीब ला चुका है। ईरानी फोर्सेस भी हाई अलर्ट पे है। सीज फायर कागज पर तो जिंदा है, मगर मैदान में मिसाइल्स और ड्रोन्स अब भी स्टैंड बाय पर है। सीज फायर के पहले ही रोज से इसराइल की कोशिश है कि ईरान को प्रोवोक करके वापस जंग का माहौल बनाया जाए, क्योंकि स्ट्रेटेजिकली इन 12 दिनों में इसराइल को बुरी तरह से शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसराइल ना तो ईरान की एटमी सलाहियत का खात्मा कर सका और ना ही रजीम चेंज में कामयाब हुआ, जबकि ईरान ने इसराइल की दिफाई कमजोरियों को खोलकर सामने रख दिया। वो इसराइल जो अनटचेबल, अनरीचेबल समझा जाता था, आज दुनिया ने देख लिया कि वो निहत्ते फलस्तीनियों पर तो जुल्म ढा सकता है, मगर बाजोर बाजू कोई जंग लड़ने की ना तो सलाहियत रखता है और ना ही इजरायली अवाम में जंग बर्दाश्त करने की हिम्मत है। इन तमाम वजूहात के बायस मायूस इसराइल डेस्परेट नजर आता है, डेस्परेट हरकतें कर रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे भारत पाकिस्तान से मुंह तोड़ जवाब लेने के बाद तिलमिला रहा था। अमेरिका, यूरोप और अरब ममालिक समेत पूरी दुनिया इसराइल की हरकतों पर सख्त नाखुश हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इसराइल की जानिब से सीज फायर की खिलाफ वर्जियों पर कहा। मुआहिदे पर रजामंदी जाहिर करने के फौरन बाद इसराइल ने बमबारी शुरू कर दी। इसराइल अपने पायलट्स को वापस बुलाए। ईरान पर बमबारी की तो ये जंग बंदी की संगीन खिलाफ वर्जी होगी। अमरीकी सदर जो कल तक ईरान पर बम गिरा रहे थे और अमरीकी अवाम समेत दुनिया भर से उन पर तनकीद हो रही थी, आज दूसरी जंग बंदी करवाकर नोबेल पीस प्राइज के और ज्यादा करीब हो गए हैं। क्या हुकूमत पाकिस्तान नामजदगी के अपने फैसले पर फर्मली अब भी खड़ी है? अलबत्ता ऑपोजिशन को के नोबेल प्राइज मिलने पर कोई एतराज नहीं। नोबेल प्राइज है, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट इशू है और ये खासकर उन लोगों को मिल जाता है जिन्होंने अपने फील्ड में बहुत अच्छा काम। डोनाल्ड ट्रंप को मिल जाता है तो उसका इशू नहीं, लेकिन प्रॉब्लम ये क्या हुकूमत किसी को रिकमेंड कर सकती है? उनकी जो कमेटी बनी है उसमें आज तक ना कभी कोई हुकूमत रिकमेंडेशन दे सकती है, ना हुकूमत की रिकमेंडेशन को कंसिडर किया जा सकता है। नोबेल पीस प्राइज के लिए सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की नामजदगी नहीं, बल्कि पाकिस्तान से भी नॉमिनेशंस अब सामने आ रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मेहर शराफत अली खैबर पख्तूनख्वा बजट पास करवाने के हवाले से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पे शदीद उन्होंने तनकीद का इजहार किया और अपने ट्विटर अकाउंट पर उन्होंने लिखा कि मेरी गुजारिश है कि जो नोबेल इनाम कमेटी है, वज़ीर आज़म हैं, फील्ड मार्शल हैं, उनसे वो गुजारिश करें कि इस बहादुर शख्स को तमग़े वफादारी बराए नाफरमानी से नवाजा जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आखिर ये सब कुछ हमें क्या बता रहा है, हो क्या रहा है? पार्टी आखिर इतने केओस का शिकार क्यों नजर आ रही है? एक तरफ पार्टी के चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल हैं जो कि खैबर पख्तूनख्वा बजट की मंजूरी से मुतालिक बिल्कुल ही लाइल्म नजर आते हैं, और दूसरी तरफ इमरान खान साहब की फैमिली है जिन्होंने पार्टी के इस इनएक्शन पर काफी सवाल उठा दिए हैं, और ना सिर्फ ये बल्कि यहां तक कह दिया कि इमरान खान साहब को माइनस कर दिया। ख्याल है माइनस ही हो गए। अगर बोझ नहीं उठा सकते तो घर जाएं। आज भी खैबर पख्तूनख्वा बजट पर मशावरती कमेटी की मुलाकात नहीं हो सकी इमरान खान साहब से, और अगर मुलाकात हुई भी है तो वो किसकी? तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जनाब बैरिस्टर सैफ साहब की, जो कहते हैं कि खान साहब ने बजट पास करने के लिए रजामंदी जाहिर कर दी है, जबकि इमरान खान साहब से उनकी दो बहनों की भी मुलाकात हुई और उसके बाद अलीमा खान साहिबा ने इमरान खान साहब का पैगाम सामने रखा, और वो कहती हैं कि इमरान खान साहब ने कहा कि बैरिस्टर सैफ को मेरे पास भेजा गया था कि बजट इतनी जल्दी क्यों पेश किया गया, वजूहात वो बता रहे थे। और अब खान साहब ने एक बार फिर मशावरती टीम से मिलने पर जोर दिया है और कहा है कि अगर मुलाकात नहीं होती तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जाए। साथ ही इमरान खान साहब ने खैबर पख्तूनख्वा बजट को के हवाले से एक सरप्लस शो करने पर भी बरहमी का इजहार किया है। ताहम अब से चंद घंटे कबल वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब ने माइनस इमरान खान सालेक और तमाम तर जो वजाहत देते हुए क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। ये सुन ले इमरान खान के मुखालफिन और उनके साथ जो लोग मिले हुए हैं, चाहे हमारे अंदर के हैं या बाहर के हैं, कि माइनस इमरान खान जब तक हम जिंदा हैं किसी का बाप भी माइनस इमरान खान नहीं कर सकता। और नाज़रीन, हालिया जो इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट था और जिस तरह से ये 12 रोज की एक तमाम तर वॉर की सिचुएशन के बाद ये मामला सीज फायर की तरफ गया है, और अमरीकी सदर ने भी जिस तरह से आके इसका ऐलान किया, इस पर गुफ्तगू होगी। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ख्वाजा साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ख्वाजा साहब, सबसे पहले तो इसी हवाले से आपका रिएक्शन, हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू दिस? ये जो सीज फायर तक अब बात आई है, आप इसका क्रेडिट भी किसको देना चाहेंगे? अमरीकी सदर को जाना चाहिए या कतरी लीडरशिप को जाना चाहिए?
دیکھیں یہ جو فائنل جو اسٹیچ ہے سارے سلسلے کا وہ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس کو اسٹیچ کیا ہے، اور جو یہ کانفلکٹ کل تک ایک امکانات نظر آ رہے تھے کہ یہ بہت زیادہ ایکسپینڈ ہو جائے گا، اور اس کی جو ایک ایسا سلسلہ شروع ہو جائے گا کہ جس کی کوئی پرڈکٹ بھی نہیں کیا جا سکتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت سے جو کہتے ہیں ایلیمنٹس انوالو تھے، ملک انوالو تھے. پاکستان اس میں بڑی کوشش کرتا رہا ہے، اور تھرو آؤٹ پاکستان کا ایک کردار رہا ہے ہماری لیڈرشپ کا. اس میں جو ہمارے ہمسایہ ملک ہیں اس خطے کے، اس میں چائنا ہے، اس میں رشیا ہے، رشین فیڈریشن ہے، ترکی ہے، اور عرب ممالک ہیں. انہوں نے بھی کنٹینیوس ایک کمفرٹ پرووائڈ کرنے کی کوشش کی ہے ایران کو، کہ ان کے جو خدشات جو ہیں وہ جو ہے وہ ان کا کیئر کی جا سکے. لیکن اسرائیل انسسٹ کر رہا تھا اس کو وار کو ایکسپینڈ کرنے کے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کے کبھی بھی نہ ماضی میں، نہ حال میں، نہ مستقبل میں ان کی نیت کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی. اس کا اسرائیل کا وجود جو ہے سارے خطے کے اندر جو ہے، جب سے اسرائیل وجود میں آیا یا اس کو جو ہے انڈیا جو ہے اس کا جو ہے اس کو شیپ دی گئی تھی، اس کے یہ خطہ سارا ڈی اسٹیبلائز ہو گیا ہے. یہاں پہ فلسطینیوں کے حقوق جو ہے بنیادی چھین لیے گئے ہوئے ہیں، لوگوں سے زندہ رہنے کا جو ہے غزہ کے مسئلہ جو ہے حق چھین لیا گیا ہوا ہے. تو میں کہا اس بیک ڈراپ کے اندر جو سیز فائر ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت سے ایفرٹ شامل ہیں، بہت ایفرٹ شامل ہے. میں نے پاکستان کا بھی نام لیا ہے، دوسرے ملکوں میں نام لیا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ جو اسرائیل کے اوپر انفلوئنس جو ہے وہ ڈیفینیٹلی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے استعمال کیا ہے اس امن کے لیے اور سیز فائر کے لیے. اینڈ لائک یو سیڈ کہ فائنل سٹچ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس کو دی ہے. بٹ خواجہ صاحب، جہاں پر بات آتی ہے سیز فائر، اب فائنلی نظر تو آتا ہے، آلدو اسرائیل کی جو ڈیفنس منسٹر ہے وہ تاحال یہ بات کہہ رہے ہیں کہ سیز فائر کی خلاف ورزی ایران کر رہا ہے. یہ ایک مسلسل نظر آ رہا ہے، ان کی طرف سے بیانات جو آ رہے ہیں. آپ کو سیز فائر یہ لاسٹ کتنا کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ کیونکہ پاکستان انڈیا کانفلکٹ کے دوران بھی ہم نے جہاں پر سیز فائر وہ بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جانب سے اس کو میڈیٹ کیا گیا، اور وہ انہوں نے ہی، ان کو ہی کریڈٹ جاتا ہے، جو کہ پاکستان اس رول کو سراہتا بھی ہے. بٹ وی ور ویری کلیئر کہ سیز فائر کے باوجود بھی انڈیا اور مودی کہتے آئے کہ آپریشن سندور سسپینڈ نہیں کیا، اور ہم بھی ابھی بھی تیار ہے کہ کوئی بھی مس ایڈونچر وہاں سے ہو سکتا ہے. دیکھیں یہ بات آپ کی درست ہے، اور میں نے ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے بھی میڈیا کو کہا ہے کہ دو مہینے کے 2 مہینے کے عرصے میں 2 سیز فائر جو ہیں اس کا انیشیٹو جو ہے وہ کامیاب ہوا ہے، اور اس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو ہے وہ مین کردار جو ہے، مرکزی کردار ان کا رہا ہے. میں بالکل مماثلت ہے دونوں سچویشنز میں. مودی جو ہے ابھی بھی زخم چاٹ رہا ہے، جو اس کو جو شکست کا جو ہے ایک ذلت اٹھانی پڑی ہے اس کو، تو وہ کسی وقت بھی کوئی مس ایڈونچر جو ہے کرنے کی کوشش کر سکتا ہے. لیکن الحمدللہ ہم اس کے لیے تیار ہیں اس کے لیے. اور سیز فائر اگر آپ ہسٹوریکلی دیکھیں تو یہ شروع میں بڑی فریجائل ہوتی ہیں، ان کے متعلق جو ہے چھوٹا موٹے شکوک و شبہات رہتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ جو ہے سیز فائر جو ہے دے ہولڈ ویری ویل. میں ایک تاریخی پس منظر کی بات کر رہا ہوں، لیکن وائلیشن یا کسی ڈیٹیریشن کا جو ہے خطرہ ہر وقت موجود رہتا ہے. انڈیا پاکستان کا بھی ہے، اور یہ سیز فائر جو کل رات ہوئی ہے اس میں بھی خدشہ کیونکہ میرا نہیں خیال کہ امریکہ کے پریشر کے بغیر جو ہے اسرائیل جو ہے جو ایک ہیجمونک ان کی ایک پالیسیز جو ہیں وہ سارے خطے کو اپنے تسلط میں لانا چاہتے ہیں، وہ نہیں لپیٹنے پہ تیار ہوں گے امریکہ، کیونکہ امریکہ کے انفلوئنس کے بغیر جو ہے امریکی بیکنگ کے بجائے یہ ریاست جو ہے ایگزسٹ بھی نہیں کر سکتی. یہ ویسٹرن انفلوئنس کی وجہ سے ریاست وجود میں آئی ہوئی ہے،
اور آج بھی جو ہے اسرائیل کی ریاست جو ہے وہ ان کی بیکنگ کی وجہ سے، ادروائز لاکھوں لوگ وہاں سے بھاگے ہیں پچھلے 1 مہینے کے میں، اور ان کا اس زمین کے ساتھ نہ کوئی تعلق ہے نہ کوئی کمٹمنٹ ہے. سو خواجہ صاحب when you say کہ جب اسرائیل کے جب تک وجود ہے تب تک خطے میں امن نہیں پیدا ہو سکتا، یعنی کہ سیز فائر بھی پھر پرماننٹ نہیں نظر آتا اور انسرٹنٹی خطے میں پریویل کرے گی. دیکھیں میں بالکل پرویل کرے گی، میں I'll insist on what I said just now. اس کا ایک ہی حل ہے کہ آپ 2 اسٹیٹ جو سلوشن جس کے اوپر سارا بین الاقوامی جو ہے اوپینین جو ہے وہ بالکل متفق ہے کہ 2 اسٹیٹ سلوشن جو ہے وہ جو ہے ایک ہی جو بھی اس کے خد و خال ہوتے ہیں اس میں فلسطینیوں کو جینے کا حق دیا جائے، اور ایک اوور دا ایئرز پھر جو ہے اس چیز کو جو ہے بین الاقوامی برادری جو ہے اس کو سپورٹ کرے، اس کو اسٹرینتھن کرے. لیکن کئی سال ہو گئے ہیں، دہائیاں گزر گئی ہیں 2 اسٹیٹ سلوشن کے اوپر ایک کنسنسس جو ہے کریٹ ہوا تھا، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے نیتن یاہو جیسے لوگ ہیں. یہ قوموں کو اور امن کو اور خطے کو بربادی کا ایسے لوگ جو ہے تاریخ میں جو ہے وہ رسپانسبل ہوئے ہیں، جس طرح نیتن یاہو جیسے لوگ جو ہیں. اور خواجہ صاحب آپ بارہا یہ برملا اس بات کا اظہار کرتے آئے ہیں، اس کو کال آؤٹ کرتے آئے ہیں، کنڈیم کرتے آئے ہیں جو نیتن یاہو کے یہ جو جینوسائیڈل مینیک کا بھی آپ نے جو الفاظ استعمال کیے، جس طرح سے یہ ہزاروں بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے غزہ میں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی ایک سوال ضرور پیدا ہوتا ہے. گزشتہ روز کی جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس تھا اور جو اعلامیہ سامنے آیا، آپ سوشل میڈیا پہ آپ کی آواز ہم سب دیکھ رہے ہیں، لیکن جو ریاست پاکستان کا موقف ہے اس پر اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اس اعلامیے میں ہمیں امریکہ کا نام تک نہیں نظر آتا. امریکہ آپ نے بھی ابھی جس طرح سے کہا کہ نیتن یاہو امریکی سپورٹ کے بغیر یہ سب کچھ نہیں کر سکتا تھا. نہیں دیکھیں نا، میں تو ایک ہسٹوریکل اس کا تاریخی پس منظر کی بات کر رہا ہوں کہ جب سے ریاست اسرائیل کی وجود میں آئی ہے، ویسٹرن انفلوئنس کی وجہ سے وجود میں آئی. انہوں نے کون سی کوئی آزادی کے لیے جنگ لڑی تھی یا اس زمین کے لیے جنگ لڑی تھی؟ they were transplanted over here on this soil, the soil of Palestine. یہاں پہ پہلے عیسائی اور مسلمان اور یہودی بھی تھوڑے تھے، لیکن وہ اکٹھے رہ رہے تھے اور امن کے ساتھ رہ رہے تھے. یہاں پہ زائنزم جو ٹرانسپلانٹ کیا گیا ہے اس خطے کے اندر جو ہے، اس کی وجہ سے سارا کچھ ہے. میں جو بات جو ہے بار بار جو کہتا ہوں کہ یہ ایک اللیجٹمیٹ برتھ ہے جو ایک ریاست کی، اور اس کو جو ہے اگر آپ نے لیجٹمائز کرنا ہے تو دین جو اس انڈیجنس لوگ ہیں، جو یہاں کے اوریجنل لوگ ہیں، یہ یورپینز کا کیا تعلق ہے اس سرزمین کے ساتھ جو ہے؟ اور وائٹ یورپین اور بلانڈ یورپین جو ہیں وہ یہ سیمیٹک لوگ جو ہیں وہ کس طرح بلانڈ ہو گئے، کس طرح گورے ہو گئے؟ تو یہ ان لوگوں کا کوئی حق نہیں تھا. لیکن اگر آپ ایک سلوشن ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو 2 اسٹیٹ سلوشن ہے، اور اس کے لیے میرا خیال ہے کہ یہ 1-1.5 ماہ کے اندر جو ہے امریکہ نے جو کردار ادا کیا ہے، خصوصاً پریزیڈنٹ ٹرمپ کا بات کرتا ہوں، انہوں نے کردار ادا کیا ہے، وہ ان کو 2 اسٹیٹ سلوشن کے لیے بھی کردار ادا کرنا چاہیے. دنیا ان کو یاد کرے گی، تاریخ ان کو یاد کرے گی اس کے لیے. خواجہ صاحب اگین جو کل ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ٹویٹس بھی آئی تھیں جس میں ایران کو بہت ایک کمزور ثابت کرنے کی کوشش کی گئی، دکھانے کی کوشش کی گئی کہ ایران نے پہلے سے کمیونیکیٹ کر دیا تھا، جو قطر میں جس طرح سے ایئر بیس پہ حملہ کرنے سے قبل ہی انفارم کر دیا گیا تھا. سو ایک تاثر ایسا آیا کہ ایران کو الٹا ویک ایک شو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، آلدو اس سچویشن اس سے برعکس نظر آتی ہے. پاکستان ایران نے بڑی ریزیلینس شو کی ہے. میں کی اس کی عوام جو ہے متحد رہی ہے. عوام اس میں اختلافات جو پارٹی یا دوسری پارٹی، انہوں نے اپنے ملک کی سلامتی کے لیے بڑا اتحاد شو کیا ہے. خواجہ صاحب رضا شاہ پہلوی، جن کو لگ رہا تھا کہ ایران میں لوگ کافی انرجائزڈ ہیں، چارجڈ ہیں، موٹیویٹڈ ہیں، اور آپ نے تو ان کو رسپونڈ ٹویٹر پہ بھی کیا تھا، اس وقت کیا پیغام جو ہے اور کیا لیسن، کیا سبق سکھایا گیا ہے ایران کی رجیم، موجودہ رجیم کی جانب سے، نہ صرف اسرائیل کو بلکہ اسرائیل کی جن کو بیکنگ حاصل ہے رضا شاہ پہلوی، ان کو بھی؟
دیکھیں یہ اس میں جو جس طرح سخرو ہو کے ایرانین رجیم نکلی ہے ساری کرائسس میں، اس میں ڈیفینیٹلی جو رضا پہلوی ہیں ان کا جو امیدیں تھیں، جو انہوں نے اس کرائسس میں ایک ان کی امید جاگ اٹھی تھی، وہ ساری ملیا میٹ ہو گئی ہے، بالکل ختم ہو گئی ہے۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ ایرانی عوام جو ہیں وہ ٹھیک ہے، سیاسی اختلافات ہر ملک میں ہوتے ہیں، اندرونی اختلافات جو ہوتے ہیں، لیکن وہ مونرکی کے واپسی ایک بندہ جو ہے وہ باہر بیٹھا ہوا ہے اور سر پہ وہ ٹوپی لگا کے ویلنگ وال کے ساتھ جو ہے وہاں پہ جو ہے وہ اس کی تصویریں چھپی ہوئی ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ ایرانی عوام جو ہے کسی صورت میں بھی ان کو ایکسیپٹ کریں، اور اس جو باؤٹ ہوا ہے، یہ اس وقت کلیش ہوا ہے پچھلے 8-10 دن کا، اس کے بعد تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو باقی زندگی کسی کونے میں بیٹھ کے امریکہ میں امن کے ساتھ گزارنی چاہیے، اور اس قسم کی خواہشات جو ہے نا ان کو خیر آباد کہنا چاہیے۔ رائٹ، اور خواجہ صاحب آپ کے خیال میں ایران کو، چونکہ اس پورے تناظر میں جو دیکھا جا رہا تھا، جو جنگ مسلط ایران پہ کی گئی، وہ ایران کے جو نیوکلیئر ایمبیشنز ہیں اس کو روکنے کے لیے، آپ کے خیال میں اب اس پورے تناظر میں ایران کو پرسو کرنا چاہیے اس نیوکلیئر ٹیکنالوجی کے لیے؟ ان کا پیسفل ہے، میرا ہے مور دین 90 جو ہے انریچمنٹ ہونی چاہیے اس کے لیے، نیوکلیئر ڈیوائس کے لیے، تو یہ 60 کے اوپر وہ ان کی انریچمنٹ ہے اس وقت کھڑی، اور دے ہیو اوپنلی اسٹیٹڈ کہ یہ ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے گوئنگ بیونڈ دس لمٹ آف 60۔ تو پیسفل جو ہے نیوکلیئر فیسلٹی حاصل کرنے کا جو ہے تمام دنیا کو حق ہے، یہ ایکسکلوسیو کلب تو نہیں ہے، اللہ کے فضل سے ہم نے اچیو کی ہوئی ہے، اللہ نے مہربانی کی ہوئی ہے، میاں نواز شریف نے یہ دھماکے کیے اور پاکستان کو ایک نیوکلیئر شناخت دی، جس کی وجہ سے ہمارا ناقابل تسخیر دفاع ہے اللہ کے فضل سے۔ رائٹ، خواجہ صاحب، اور جو ہم نے حالیہ دنوں میں جو نامینیشن نظر آتی ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی فار نوبیل پیس پرائز، وی اسٹینڈ بائی دیٹ ڈیسیژن؟ بالکل جی، بلکہ میں سمجھتا ہوں ری انفورس ہوا ہے، انہوں نے ایک اور امن کوشش ان کی کامیاب ہوئی ہے، تو میرا خیال ہے کہ ریسنٹ ہسٹری میں کوئی بھی آپ کو شخص ایسا نہیں ملے گا جس کو امن کی کوششیں اس کی جو ہے ون آفٹر دا ادر جو ہے نا میجر کنفرنٹریشن جو ہے نا وہ انہوں نے جو ہے روکی ہیں اور ان کو وارڈ آف کیا ہے۔ ماضی میں آپ دیکھ لیں امن کے جتنے بھی دائی رہے ہیں ان میں کسی بھی کی جو ہے پریکٹیکل اچیومنٹ اتنی نہیں ہوئی جتنی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب، بہت شکریہ پروگرام پہ جوائن کرنے کے لیے۔ اسی کے ساتھ ہی بڑھیں گے ایک بریک کی طرف، ہمارے ساتھ رہیے۔